नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फ़ज़ल से सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ मुकम्मल कर लेंगे। 68 से 89 तक आयात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। ऐ मेरे बंदो, आज तुम पे कोई खौफ नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई गम पहुंचेगा। कल की आखिरी आयत में हमने पढ़ा था कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। बहुत गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के। यानी दुनिया की तमाम दोस्तियां जो है वो दुश्मनियों में बदल जाएंगी। सिर्फ कौन से लोग दोस्त रहेंगे? जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते होंगे एक दूसरे से, जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, सच्चे मोमिन होंगे, उनकी दोस्तियां जो हैं वो कायम रहेंगी। और फिर उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पे कोई खौफ नहीं है। इसलिए हमें दुनिया में दोस्तियां भी अल्लाह की खातिर रखनी चाहिए। जैसा कि एक हदीस में भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले वो लोग होंगे 7 किस्म के, जिनमें से एक वो भी होंगे जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बाकी सारी दुश्मनियां जो है ना, दोस्तियां जो हैं वो उस दिन ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि वो लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम अगर ऐसे ना मुझे करते कहते तो मैं शायद ऐसे ना करता, तुम्हारी सोहबत की वजह से ये हुआ है। तो इस तरह की बातें वो वहाँ पे करेंगे और झगड़ेंगे। लेकिन जो सच्चे मोमिन होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, है मेरे बंदो, आज तुम्हें ना कोई खौफ है ना गम है। ये जो दो लफ्ज़ है ना, खौफ और हुज़्न, ये बहुत तकरार के साथ कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ये दोनों लफ्ज़ पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि खौफ क्या होता है और हुज़्न क्या होता है। खौफ ऐसे डर को कहते हैं, ऐसे अंदेशे को कहते हैं जो इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में होता है या अपने हाल के बारे में होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। बड़ी बड़ी नेमतें भी अगर इंसान के पास हों, अच्छा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सेहत भी अल्लाह ने दे रखी हो, दौलत भी दे रखी हो, फिर भी इंसान को एक अंदेशा सा तो रहता है ना, पता नहीं किस वक्त ये सब कुछ छिन जाएगा, पता नहीं सेहत कब ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं मुझे कब ये सब कुछ छोड़ के जाना होगा। तो ये इस तरह के अंदेशे इंसान को दुनिया में हमेशा घेरे रखते हैं। तो ये जो फ्यूचर के बारे में अंदेशे होते हैं, इन्हें खौफ कहा जाता है। और जो माजी के बारे में गम होते हैं, उन्हें हुज़्न कहा जाता है। गम जो खो जाने का होता है, कुछ इंसान का खो गया होता है। जैसे कहते हैं जी, जवान औलाद की वफ़ात के बाद तो उसकी ज़िंदगी में बस गमों के सिवा कुछ नहीं है। तो वो जो गम होते हैं ना, वो हुज़्न कहलाते हैं। तो अल्लाह फरमाएगा उनसे कि ना तुम्हें कोई अब खौफ है फ्यूचर का, और ना कोई माजी के अंदेशे हैं, और ना माजी की कोई फ़िक्र है। जो कुछ गुज़र गया बस वो गुज़र गया, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अल्लज़ीना आमनू बि आयातिना, ये वो लोग होंगे जो हमारी आयात पर ईमान लाए, व कानू मुस्लिमीन, और फर्मा बरदार थे। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला फरमाएगा, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम भी, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां भी, तुहबरून, तुम खुश किए जाओगे। तुहबरून, हबर उस खुशी को कहते हैं, खुशी और इंसान जिसमें अपने आप बहुत फरहत महसूस करता है। तो आज तुम्हारी इज्जत की जाएगी, एजाज़ और इकराम से तुम्हें नवाजा जाएगा। जन्नत में तुम भी दाखिल हो जाओ, अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां। इसका आम तौर पे तर्जुमा किया जाता है अज़वाज का, लेकिन अज़वाज का जो लफ्ज़ है ना, ये कई मानों में इस्तेमाल होता है। एक इसका मतलब होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा सूरह हिज्र में, ला
تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تم اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ کرو جن سے ہم نے ان کی بعض جماعتوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے۔ ازواجا منہم، تو یہاں ازواجن کا مطلب ہے جماعتیں، گروپ۔ پھر اسی طرح سورہ صافات میں آتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے جو ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ جو لوگ ہیں ان کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ ازواج کا مطلب ہو گیا کہ ان کے ہم خیال لوگ۔ پھر اسی طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے وَكُنْتُمْ ازواجن ثلاثہ، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تو وہاں پہ ازواج کا مطلب گروہ ہے۔ تو ازواج زوج کی جمع ہے، اس کا مطلب بیویاں بھی ہے، جوڑے بھی ہیں۔ اپنے پچھلے دنوں پڑھا یہ جو نباتات ہیں، پودے ہیں، ان کے لیے بھی ازواج کا لفظ آیا تھا۔ تو یہاں پہ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ ہم عقیدہ جماعتوں کے مفہوم میں آیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، تم بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، وازواجکم، اور جو تم جیسے تمہارے جیسے عقائد رکھنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی، یعنی ہم مشرب اور ایک جیسے خیال رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سب سے کہا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف، پھرائے جائیں گے ان پر، یطاف، طواف کرنا بھی ہوتا ہے نا، دور چلایا جائے گا، یہاں پہ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن طواف کرنا کیا ہوتا ہے؟ چکر لگانا، گھومنا۔ تو چکر ہی لگائیں گے وہ جو جنت کے اندر وہ لڑکے ہوں گے، نوجوان لڑکے جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے دوڑتے پھریں گے، چلتے پھریں گے، گھومتے پھریں گے، علیہم ان پر، بصحاف، سونے کی پیالیاں یا تشتریاں لے کر، من ذہب، سونے کی، بصحاف، واکواب، اور پیالے، کوب ان کی جمع، سونے کی تشتریاں اور سونے کے پیالے لے کر، یطاف علیہم، ان کے اوپر وہ چلتے پھریں گے، ان کے اندر، یعنی کہ وہ تو بیٹھے ہوں گے تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے، ان کو ہر چیز ان کی جگہ پہ مہیا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت کے اللہ نے نظارے قرآن میں جتنے خوبصورت کر کے دکھائے ہیں نا، اگر کوئی ذرا سی سمجھ رکھنے والا بھی انسان ہو تو اس جنت کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے۔ وفیہا، اور اس میں یعنی اس جنت میں، ما تشتہیہ الانفس، جو بھی اشتہا کریں گی ان کے نفس، ان کے دل، جو بھی چاہیں گے۔ اشتہا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا بھوک جب لگتی ہے تو اشتہا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو کھانا مل جائے۔ تو وہاں وہ سب کچھ ہوگا، ما تشتہیہ الانفس، جس کی طلب ہوگی ان کے نفسوں کو، انسان کے دلوں کو جس چیز کی طلب ہوگی وہ سارا ان کو ملے گا۔ وتلذ الاعین، اور لذت حاصل کریں گی نگاہیں، آنکھیں لذت محسوس کریں گی۔ تلذذ کہا جاتا ہے کہ لذت محسوس کرنا۔ آئین، عین کی جمع ہے۔ یہی نہیں کہ وہ کھانا جو ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، بلکہ جو کچھ دیکھنا چاہیں گے وہ بھی وہاں پہ ہوگا۔ یعنی انسان جو چیز دیکھنا چاہتا ہے، نگاہیں جس سے لذت حاصل کرتی ہیں، وہ سب کچھ اس میں ان کو ملے گا۔ جنت کے خوبصورت مناظر، اور یہاں دنیا میں بھی انسان حسین اور دلکش منظر کو دیکھ کے کتنا فریش ہو جاتا ہے نا۔ تو جنت کے پھول، باغیچے، مناظر، اور اہل جنت کی بیویاں، غرض ہر چیز وہاں کی انتہائی خوبصورت ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایک دم اللہ تعالیٰ اس پہ آ گیا حاضر کے سیغے پہ، یعنی پیچھے بات کیا کی جا رہی تھی کہ ان پر گردش کرائے جائیں گی سونے کی تشتریاں اور پیالے، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی انہیں طلب ہوگی،
جو انسان کا نفس چاہتا ہے، جس سے نگاہیں لذت حاصل کرتی ہیں، اور پھر وَأَنْتُمْ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا پھر، کہ پھر وہاں پہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے کہیں. سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہاں کی جنت کی، وہ یہ ہے کہ بس پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. جیسے وہ دو دوستوں کا بھی ہم نے پیچھے ایک قصہ پڑھا تھا نا، کہ جنت میں بیٹھ کے جب وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو آخر میں کہیں گے کہ بس سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے کہیں نہیں جانا، اب ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے. نہ موت کا کھٹکا، نہ بیماری کا ڈر، نہ کچھ کھو جانے کا اندیشہ. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور یہی ہے وہ جنت، الَّتِي جس کے اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو. یعنی جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ اب تمہاری ہیں، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے یہ تمہارا استحقاق ہے، یہ حق ہے اب تمہارا. تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی قدردانی ہے اور قدر افزائی ہے. کہ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں یہ اللہ کا یہ انداز ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو کچھ دے گا، پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے انعام کیا تم پہ، بلکہ کہے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کے صلے میں تمہیں مل رہا ہے، یہ تمہارا حق ہے. یہ تمہیں ویسے مفت میں نہیں میں دے رہا، یہ تمہارا حق ہے. اور جب انسان کی یہ نیچر بھی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو اپنی محنت کے صلے میں ملے تو اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر ایسے یوں ہی مل جائے، جیسے ایک شخص کو انعام ملا کہ کچھ جیتنے پہ، تو ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، تو چلو اس کی بیوی کو بھی ایک گفٹ دے دیا، تو اب اس کو تو وہ خوشی نہیں ہوگی. جس نے محنت سے وہ حاصل کیا ہے جتنی خوشی اس کو ہوگی، اور جس کو ایسے مفت میں مل گیا اس کو تو کوئی خوشی اتنی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطری جو اس کے فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے نا، اللہ نے انسان کو بنایا، وہ انسانوں کی فطرت سے بھی واقف ہے، وہ انسان کس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی واقف ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں اس جنت میں جو تمہارا داخلہ ہے اور اس کی جو نعمتیں ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وہ اعمال جو تم دنیا میں کرتے رہے. اور دوسری طرف بندوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس یہ اعتراف کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. میں اپنے اعمال سے یہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا. اللہ اسے بندوں کے اعمال کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، اور بندے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہر قسم کا شکر اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم خود سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں فاکہۃ میوے ہیں، کثیرۃ بہت سے، فاکہۃ کثیرۃ بہت سے میوے ہیں، منہا جن سے تاکلون تم کھاؤ گے. یعنی پیچھے پینے کا ذکر تھا، یہاں پہ کھانے کی بات اب ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے وہاں پہ کھانے کے لیے بھی طرح طرح کے پھل بکثرت موجود ہوں گے. کثیرت، یہ نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے یا اویلیبل نہیں ہوں گے کسی وقت، یا لوگوں کا جمع غفیر ہے تو پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں. جیسے عموماً شادیوں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے ڈھیروں ڈھیر کھانا پڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگوں کا وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے نا، وہ ان کو بس یہ اندیشہ لگا رہتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ چیز ختم نہ کہیں ہو جائے. ان کی پلیٹیں دیکھنے والی ہوتی ہیں لوگوں کی، اتنا کچھ بھر لیں گے پلیٹوں میں اور پھر آدھا چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہاں تو یہ کوئی خطرہ ہوگا ہی نہیں کہ یہاں کچھ ختم ہو جائے گا. فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، جن سے تم کھاؤ گے. ان المجرمین، وہی سائملٹینیس کانٹراسٹ، جنتیوں کی بات کے بعد اب مجرمین کا تذکرہ ہے. بے شک مجرمین فی عذاب جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. لا یفتر،
نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، وہم یعنی کیا نہیں ہلکا کیا جائے گا، جو جہنم کا عذاب انہیں ملے گا وہ عذاب انہیں ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ فترہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے فترہ یفتر فتورن، یعنی تیزی کے بعد ساکن ہو جانا، وقفہ آنا یا سست پڑ جانا، جیسے سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن کے وقت، لا یفترون وہ لوگ سست نہیں پڑتے۔ تو اسی سے یہ لفظ فترت بھی ہے، فترت وحی کا زمانہ، مطلب جو وقفہ آ گیا تھا وحی کے درمیان، وقفہ سستی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ فترت تم من الرسل کا لفظ بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ کھولتا ہے تمہارے لیے، یعنی بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے وقفے کے بعد، علی فترۃ من الرسل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 500 پونے 600 سال کا وقفہ ہے، تو اس زمانے کو بھی فترت من الرسل کہا گیا ہے کہ یہ وقفے کا، رسولوں کے وقفے کا جو زمانہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ اب اتنی ساری مثالوں کے بعد میرا خیال ہے آپ کو یہ لفظ نہیں بھولے گا، فترتن جو ہوتا ہے نا وہ سستی کو بھی کہتے ہیں، وقفے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، لا یفتر عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا، یعنی سست نہیں پڑے گا وہ عذاب، مسلسل ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا، جیسا کہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ اگر وہ ان کی لیئرز جو اوپر والی ہوتی ہے نا سکن کی، وہ جل جائے گی، کیونکہ جو پین ریسیپٹرز ہیں وہ تو ہماری جلد کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، اگر اندر جائیں تو اندر تو کوئی درد نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے زخم ہیں لیکن کوئی درد نہیں ہو رہا، ان کو 2-3 انچ گہرے زخم ہوتے ہیں، تو درد تو بس اوپر والی سکن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی اوپر والی چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان کو بدل دیں گے تاکہ ان کا عذاب ہلکا نہ ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، لا یفتر عنہم، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہو کے پڑے رہیں گے۔ مبلس کا لفظ جو ہے نا، ابلیس سے اس کو یاد رکھیں، ابلیس بھی مایوس کیا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو مبلس اس میں فائل ہے، مایوسی میں پڑا ہوا، اور وہ اس میں مایوس ہو کے پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب ان کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ ہم یہاں سے کہیں نکل سکیں گے، کیونکہ جب انسان ہر طرف کی امیدوں سے اس کا مطلب وہ امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب کوئی امید پر آنے کی توقع نہیں ہے، اور انہیں بھی جب جہنم سے چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نظر نہیں آئے گا، وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ، تو وہ اس میں مایوس ہو کے پڑے رہیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہ جو ان کا انجام ہوگا یہ ہم نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا، اور لیکن وہ تھے، هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک والا ظلم جو کر لے وہ پھر نہیں بچ سکتا کبھی بھی، اور پھر اس پہ توبہ بھی نہ کرے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، اور پھر یہ لوگ جہنمی ہوتے ہیں۔ شرک کی معافی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ یہ ظلم نہیں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا تھا۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، ندا دیں گے، نادا ینادی ہوتا ہے ندا دینا، پکارنا، آواز دینا۔ کس کو بلائیں گے، یا مالک، اے مالک، مالک نام ہے دروغہ جہنم کا، جہنم کے دروغے سے کہیں گے اہل جہنم، یا مالک لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہمارے بارے میں تیرا رب۔ کیسا فیصلہ، موت کا فیصلہ۔ اہل جہنم داروغہ جہنم سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اب ہم سے عذاب کی سختیاں مزید برداشت نہیں ہوتی، اگر ہمارے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں نکلتی تو آپ اپنے رب سے
یہی التجا کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمارا قصہ تمام کر دے۔ قضا یقضی ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنا، قاضی کو بھی قاضی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، کہ اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، بس موت ہی ہمیں دے دے۔ قالا، وہ کہے گا انکم ماکثون، یہ نہیں اب ہو سکتا، بے شک تم ماکثون اسی حال میں رہنے والے ہو۔ اب موت تو یہاں آئے گی نہیں کسی کو، موت کا تو سوچو بھی نہ، کیونکہ موت کو تو ایک جانور کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، بس آج کے بعد اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ انکم ماکثون، تمہیں تو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ لقد جئناکم، البتہ تحقیق ہم آئے تمہارے پاس، یا لائے ہم تمہارے پاس، جینا کے بعد جب با کا صلہ آئے نا تو لانا ہوتا ہے، ہم لائے تمہارے پاس بالحق، حق، ولیکن اکثرکم، لیکن تمہاری اکثریت تو للحق کی، حق کو کارہون، ناپسند کرنے والی تھی۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس اپنا سچا دین بھیجا، اپنی تعلیمات پہنچائیں، لیکن تم میں سے تو اکثریت حق سے بیزار ہی رہی، تمہاری اکثریت نے حق کو ناپسند کیا۔ کارہون، کارہ یکرہ، جیسے ہے نا لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کسی کو مجبور نہیں آپ کر سکتے کہ زبردستی کسی کو دین حق کی طرف، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ تو یہاں بھی ہے کارہون، تم نے تو حق کو ناپسند ہی کیا، اس سے بیزار ہی رہے۔ ام ابرمو، کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے؟ ابرمو، فیصلہ کر لینا، حتمی ایک نتیجے پہ پہنچ جانا، تو بس میں نہ مانوں۔ تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، قطعی فیصلہ کر لیا ہے، حق و باطل کی اس کشمکش میں مشرکین مکہ نے اگر حق کو نہ ماننے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر سن لو، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم بھی ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارا بھی فیصلہ آنے والا ہے، ہم بھی عنقریب ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم یحسبون انا لا نسمع، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ ہم کیا یحسبون، گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انا کہ بے شک ہم لا نسمع، ہم سنتے نہیں ہیں، سرہم، ان کی پوشیدہ باتیں، ان کے اسرار و رموز، ان کی چھپی ہوئی باتیں، و نجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتی؟ دار الندوہ میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہ منصوبے بناتے ہیں، کیا خیال ہے ان کا؟ ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں؟ بھلا کیوں نہیں، ورسلنا، ہم بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے کارندے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، وہ لکھ لیتے ہیں ہر بات، ہماری جو خفیہ ایجنسی کے کارندے ہیں ہر وقت جو کرنا رہتے ہیں، ایک ایک منٹ کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی کارستانیوں سے ناواقف ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایک ایک بات ان کی نوٹ کروا رہے ہیں، ان کی ساری لکھی جا رہی ہیں باتیں، جو جو وہ منصوبے بناتے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں ہمارے نبی کے خلاف۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، یہ جو لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا انہوں نے، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی نا، فَأَنَا اولو، تو میں سب سے پہلا ہوتا العابدین، اس کی عبادت کرنے والوں میں۔ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کی اولاد ہوتی، تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ میں جب رحمان کو اپنا معبود مانتا ہوں تو اس کی
اس کی اولاد کو معبود بنانے میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ بڑا ایک ڈفرینٹ انداز ہے نفی کا. اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے اردو کی اصطلاح میں. ظاہر بات ہے کہ امکان ہی کوئی نہیں، محال ہے یہ کہ اللہ کی اولاد ہو. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی ایسا ہونے کا کوئی امکان ہے. یہ بات محال ہے، اس لیے اس کی اولاد کو پھر اس کی عبادت کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اور ایک حدیث میں بھی اسی طرح کا ایک انداز پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جب بچپن میں فوت ہو گئے، بہت آپ کو دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے ابراہیم تمہارا جدائی بہت تکلیف دے رہی ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم ہے. کچھ اس قسم کے آپ نے الفاظ کیا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا لو عاشا ابراہیم لکان صدیق النبیہ، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نبی ہوتا. اب ظاہری بات ہے نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا اور نہ اس نے نبی ہونا تھا، تو ختم نبوت کے سلسلے میں بعض لوگ جو ہیں نا قادیانی، وہ یہ والی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ سچا نبی ہوتا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اور یہ بات اللہ نے آپ سے کہلوائی، کل کے ساتھ ہے، یہ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. تو یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. تو یہ ایک انداز ہے، تو اس لیے اس پہ یہ نہیں سوچنا کہنا چاہیے کہ یہ کیا بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی. تو اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے. سبحانہ رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب. رب العرش، جو عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے. اما، ان تمام چیزوں سے، یصفون، یہ جو یہ بیان کرتے ہیں. ایسی ہی آیت وہ بھی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. تو یہ بھی ویسے ہی ہے سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے زمین و آسمانوں کا رب. رب العرشی، جو عرش کا بھی مالک ہے. اما، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یصفون، جو بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے تھے وہ؟ اللہ کی اولاد ہونا. تو ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. فذرہم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیو دم، چھوڑ دے ان کو. فذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں. یخوضوا، وہ بحثیں کرتے رہیں. خاضا یخوضوا، فضول بحثیں کرتے رہیں. ویلعبوا، کھیلتے رہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو، وہ جا ملیں. یومہم الذی، اپنے اس دن کو جس کا یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. انہیں چھوڑ دیں. مین میخ نکالتے رہیں، لہو و لعب میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کتنی دیر بچیں گے؟ کب تک بچے رہیں گے؟ آپ تسلی کا انداز ہے کہ بس آپ چھوڑ دیں، اب آپ غمگین نہ ہوں ان کے بارے میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جس نے، جو کہ فی السماء، آسمان میں بھی ہے، الہ، ایک معبود. اللہ وہ ہستی ہے جو آسمانوں میں بھی وہی الہ برحق ہے. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی ایک برحق الہ ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہی نہایت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. وتبارک الذی، اور برکت والی ہے وہ ذات، لہو، کہ جس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اس نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، نہ اپنے پیغمبروں کو اور نہ کسی اور کو. وہ وہی ذات ہے کہ جو بہت برکت والی ہے، جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے
ولا یملکو، اور نہیں اختیار رکھتے الذین، وہ لوگ یدعونا، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا مگر، من شاہد بالحق، مگر جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا ولا یملک الذین یدعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کے جو یہ جھوٹے شرکاء ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے اور ان کو خدا سے چھڑا لیں گے۔ فرمایا جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت پر کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، اس دن فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہوگا اور وہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، جیسے سورہ مومن میں آتا ہے واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ یقضون بالشیء لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کسی بات کا فیصلہ نہیں کریں گے، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، ہاں البتہ اللہ جن کو اجازت دے گا وہ حق بات کی گواہی دیں گے، اور وہ گواہی اس بات کی ہوگی جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کے لیے صرف وہی لوگ زبان کھولیں گے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور اسی کے لیے زبان کھولیں گے جن کے بارے میں ان کو اجازت ملے گی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس دن جو بھی بات کرے گا اول تو اللہ کے اذن کے بعد ہی بات کرے گا، پھر وہ بات بھی وہی زبان سے نکالے گا جو بالکل ٹھیک ہوگی، جیسا کہ سورہ نبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور جس دن جبریل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے وہ نہیں بات کریں گے مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بلکہ ایک اور مثال بھی ہے، حضرت سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان کے اوپر گواہ رہا جب تک ان کے اندر رہا، یعنی میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں، یعنی اسی بات کی پیغمبر بھی گواہی دیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے، یعنی تمام انبیاء کی گواہی صرف اسی دور سے متعلق ہوگی جو ان کے سامنے گزرا ہوگا، جو باتیں ان کے سامنے ہوئی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ان کے بعد لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا لیا تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس آیت کو اب ان ساری باتوں کے بعد پھر ایک دفعہ پڑھیں اور سمجھیں، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں یدعون جن کو وہ پکاریں گے، من دون ہی اس کے سوا، الشفاعت شفاعت، یعنی وہ نہیں اختیار رکھتے جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ نہیں اختیار رکھتے سفارش کا، الا من شاہد بالحق، مگر جس نے حق کی گواہی دی، فہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، جانتے ہیں، یعنی جن باتوں کو جانتے ہوں گے انہی کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے ان کو، اس سے ان کو کی یہ جو ضمیر ہے نا ہم کی، یہ ان کے بارے میں بھی ہے، انسانوں کے بارے میں بھی، ان کے معبودوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ زیادہ تر یہی ہے کہ ان لوگوں ہی کے بارے میں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں، کہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، جب یہ والی بات بھی پتہ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اس فکرے کا دوسرا
مفہوم جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ قرینے کا قیاس یہی ہے۔ وکیل ہی، قسم ہے، یہ واو جو ہے نا قسم کے لیے، اس وکیل ہی کے بہت سے مفہوم کیے ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف ان کے معنی کیے ہیں، لیکن ہم تو ظاہر ہے ایک ہی اس وقت کریں گے۔ یہاں واو کا میننگ ہم قسم لیتے ہیں، کیونکہ اکثر مفسرین نے اس کا میننگ قسم ہی لیا۔ قسم ہے کیل ہی، آپ کے قول کی، یعنی اس کے کہ یہ جو ضمیر ہے رسول کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم۔ کون سا قول؟ جو انہوں نے کہا یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اب مانیں گے نہیں۔ یعنی آپ کا یہ جو قول ہے اس کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فصفا، پس آپ درگزر کریں، عنہم ان سے، وقل سلام، اور کہہ دیجئے سلام ہے۔ کون سا سلام ہے؟ ترک تعلق والا جو سلام ہوتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا تھا اپنی قوم کو، اور یہ وہ والا بھی سلام ہے جو سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا، عباد الرحمن کی صفات میں، ان میں ان کی ایک یہ صفت بھی بتائی گئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں بس سلام ہے، اور انہیں اگنور کر دیں، درگزر کر دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔